पंजाब, मेरे रुफ़का मेंबर वफाकी काबीना, जनाब इरफान इकबाल साहब, प्रेसिडेंट इलेक्ट फेडरल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, अंजुम निसार साहब, प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, यहाँ फैसलाबाद के चैम्बर्स के रूह रवां भी तशरीफ़ फरमाए, बल्कि मैं तो सादकाबाद से भी रही में आए हुए मदबीन को यहाँ खुश आमदेद कहता हूँ। और इतने शॉर्ट नोटिस पे ये एहतमाम किया क्योंकि कल वज़ीर आज़म की जो कौम से ख़िताब था, ख्याल पूरे पाकिस्तान में आज उसको सराहाया जा रहा है और कुछ हद तक सफ़े मातम अपोजिशन के कैंप्स में बिछ चुका है और उस सफ़े मातम को हम चाहते हैं कुछ तवालत आए। तो आज मैं जो इंडस्ट्रियल पैकेज है इसकी भी कुछ तफसील आपके सामने रखता हूँ। बदकिस्मती से पाकिस्तान चौथवें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर वो मकाम ना पा सका क्योंकि पाकिस्तान की जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है, कोई इंडस्ट्रियल मईशत आगे नहीं जा सकती जब तक उसकी मैन्युफैक्चरिंग बेस ना बढ़े। तो ये एक हकीकत है, आप डेटा चेक कर लीजिएगा कि 2000 से लेकर 2010 तक या 15 तक हमारी मैन्युफैक्चरिंग बेस सिर्फ 14% थी जीडीपी का हिस्सा, जो कम होकर 13% हो गई। तो एक तखमीने के तहत अगर पाकिस्तान ने माशी आज़ादी हासिल करनी है, अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को ठीक करना है और एक सस्टेनेबल जीडीपी ग्रोथ करनी है, तो उसको इसको 25% पे लेके जाना होगा। यही सोच है, दूरस मंजिल है, इलेक्शन साइकिल की सोच पीटीआई और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की किसी पॉलिसी में नहीं झलकती। हमने सारी तवज्जो दूरस पॉलिसीज जो कौम के लिए बेहतर है उस पर मरबूत की। आपके ये डैम्स एक वाटर पॉलिसी के तहत जो बनाए जा रहे हैं, वो इस हुकूमत के ख़त्म होने के या अगले 8 साल तक उसके समरात कौम के सामने आएंगे। तो इस सोच को आगे लेके चले हैं और बहुत तंग रास्ता है क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट मिला। 20 अरब के खसारे के साथ आप जब जाते हैं किसी से और कर्जा उठाने, तो उसकी शराइत भी उतनी सख्त होती है। तो उन शराइत को भी बर्दाश्त किया, उस पर सियासी पॉलिटिकल सरमाया भी लगा, मगर पाकिस्तान को उस मुश्किल अदवार से, कोविड के चैलेंज से निकाल कर एक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दी, जिसकी वजह से पिछले साल 5.37 ग्रोथ आई। अब ये ग्रोथ कैसे मुमकिन हुई, तो मैं आपको कुछ फिगर्स बता देता हूं, डेटा। इस वक्त अल्लाह के करम से लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 7.5%, पहले 6 माह का जो डेटा है उससे ग्रो कर रहा है। मईशत और इंडस्ट्री ने चलना है तो इन्वेस्टमेंट चाहिए। आप बिल्कुल चेक कर लीजिए कि पाकिस्तान की तारीख में 1400 अरब प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट उठाया गया है। मियां मिसबा साहब तशरीफ फरमाए हैं, मैं ऑडियंस में देख रहा हूं, और भी इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे, इनको पता है कि ये क्रेडिट पहले इस लेवल की सरमायाकारी नहीं हुई। साथ ही ये जो बेनिफिट्स इंडस्ट्री को दिए जा रहे हैं और इंशाल्लाह आने वक्तों में और टैक्स रेट्स को कम करने की सोच है, टैक्स बेस बढ़ाने की सोच है, ताकि हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो दुनिया के अंदर compete कर सकें।
بدقسمتی سے ہمارے انرجی ٹیرف کیونکہ امپورٹڈ فیول پہ ہیں تو وہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہے، اور ساتھ ہمیں اب سیلز ٹیکس اور ان ٹیکسز کو بھی کی جو آگے کی پلاننگ ہے اس کو نیچے لے کے آنا ہے اور بیس کو بڑھانا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں جب یہ حکومت آئی تو ہم نے ورثے جو ٹوٹل ٹیکس کلیکشن تھی وہ 3800 ارب تھی، آج وہ 6000 ارب انشاءاللہ اس سال پہنچے گی، اور اس لیے پہنچے گی کیونکہ 6 ماہ کے اندر جو ڈیٹا ہے وہ 30% پچھلے سال سے گروتھ کا دکھا رہا ہے، تقریباً 3.35 ہزار ارب پہلے 6 ماہ میں کلیکٹ ہو گئے ہیں، اور یہی وہ بیس بنے گی جس سے ان سیکٹرز کو ہم انسینٹیوائز کر سکیں گے جس میں پاکستان کو عالمی دنیا کے اندر کچھ کمپیریٹیو ایڈوانٹیجز ہیں۔ آج رستے میں رزاق داؤد صاحب کے ساتھ میں گاڑی میں تھا تو ایک بہت اچھا ایک سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ بہت بڑا سٹور ہے لندن میں، جان لوئس، میرے خیال کوئی گیا ہوگا آپ میں سے، اس میں پورے کے فلور پاکستانی میڈ گارمنٹس پروڈکٹس کے دکھائے جا رہے ہیں کہ پورا فلور اس وقت پاکستانی پروڈکٹ سے بھرا ہوا ہے۔ انڈیا اور بنگلہ دیش پیچھے رہ گئے ہیں، چائنا کے بجائے پاکستان کے پروڈکٹ نظر آ رہے ہیں، اور اسی وجہ سے اس سال انشاءاللہ ہم 30 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ممکن ہوگی جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی۔ تو کیا یہ فگرز یا یہ ڈیٹا، میں بلا فیئر آف کانٹرڈکشن اپوزیشن سے کہتا ہوں کوئی ایک فگر ہمیں اس کے اوپر چیلنج کر کے دکھائیں۔ اب آتے ہیں انڈسٹریل پیکج پہ۔ دیکھیں جیسے میں نے عرض کی کہ بہت مشکل ٹائٹ جگہ ہے جس کے اوپر ہم نے اس معیشت کو آگے لے کے جانا ہے، پچھلے قرضوں کے اوپر سود دینا ہوتا ہے، گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز ہیں، اس کے بعد وفاق اور صوبوں کو 8 امینڈمنٹ کے پاس جو پیسہ جاتا ہے اس کے بعد بڑی تھوڑی جگہ رہ جاتی ہے، حکومت کے پاس جو انویلپ ہے اس کا سائز چھوٹا رہ جاتا ہے۔ اس کے باوجود تو ہم نے سوچا کیا کیا جائے، اور میں اس میں عرفان صاحب کو، انجم نثار صاحب کو خاص طور پہ کریڈٹ دوں گا، فیصل آباد کے ہمارے رفقا کو، لاہور کے چیمبرز کو، کہ انہوں نے کہا جی آج کی موجودہ حالت میں سب سے بہتر، اور اگر آپ منوا سکیں عالمی اداروں سے کیونکہ ہم ایک پروگرام میں ہیں، تو سب سے اچھا ہوگا کہ ہمیں آپ ایک انڈسٹریل پروموشن پیکج دیں کہ انویسٹمنٹ کی سورس کو کوئی نہ پوچھے، اور ایک معمولی 5% ٹیکس سے وہ پیسہ صنعت کے اندر آ جائے۔ تو آپ کی سب سے پہلے تو یہ ڈیمانڈ پوری ہو گئی ہے، یہ آرڈیننس انشاءاللہ جاری ہو گیا، اور اس کو جب آپ پڑھیں گے تو یہ سورس کے ساتھ، یہ سورس ہر باقی قانون کے اوپر ہے، یہ جو آرڈیننس ہے، تو کوئی اور قوانین اس پر حاوی نہیں ہوں گے، کہ مطلب یہ کہ آپ کو اس دائرے کے اندر جب آپ آئیں گے تو اس کے اوپر کوئی آپ سے اور سوالات نہیں پوچھے گا، تو یہ 100% سیکیورٹی آپ کو ہونی چاہیے اس چیز کی۔ ساتھ ہی اب نئی انڈسٹری لگنے میں 2-2.5 سال 1.5 سال لگے گا، تو ہم نے سوچا کہ ابھی کیسے اس پہیے کو تیز کیا جائے، تو اس کے اندر آپ کی ایکسپینشن اور ماڈرنائزیشن کو بھی انکلوڈ کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد پاکستان کے اندر عرصے دراز سے نیچرلی کاروبار ہے، کئی انڈسٹریز چل پڑتی ہے، کئی بزنس بیٹھ جاتی ہے، تو بہت بڑی سکھ یونٹس پڑے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر جو بینک ڈیفالٹس میں ہیں، نہیں چل رہے، تو اس کے لیے بھی ہم نے 2 کیے کہ اگر آپ سکھ یونٹس میں کریں انویسٹمنٹ تو وہ بھی وہی بینیفٹس ہیں جو آپ کو نئی میں اور آپ ایکسپینشن اور ماڈرنائزیشن میں ہیں، تو وہاں بھی کوئی کویسچنز آسک نہیں ہے، اور ساتھ
جو دنیا میں ہوتا ہے کہ جو سیک یونٹ لیتا ہے اس کے جو لاسز ہوتے ہیں اس کا وہ ٹیکس بینیفٹس مل جاتے ہیں تاکہ وہ انسینٹیوائز ہو جاتا ہے. تو ہم نے وہ ٹیکس بینیفٹس بھی اس پیکج کے اندر ڈال دیے ہیں. تو میں امید رکھتا ہوں کہ اب سیک یونٹس کے ریوائیول کا ایک طرف ہمارا اہم قدم ہے جس سے یہ معاشی پہیہ جلد چلے گا, روزگار جلد مہیا ہوگا اور انشاءاللہ پاکستان کے جو یہ اکنامک گروتھ کے ہدف ہیں انشاءاللہ یہ جو پانچویں سال پہنچے تھے 5.4 پہ, وہ تو ہم تیسرے سال پہنچ گئے, انشاءاللہ اس سے آگے جائیں گے. ساتھ ہی تیسری چیز کہ اوورسیز پاکستانیز اور وہ پاکستانیز جن کا پیسہ ڈکلیئرڈ ہے باہر, وہ دونوں حضرات اگر پاکستان میں نان ریزیڈنٹ پاکستانی انویسٹ کرتے ہیں تو ان کو 5 سال کی ٹیکس ہالیڈے ہے, کوئی ٹیکس ان پہ لاگو نہیں ہوگا, انکم ٹیکس وغیرہ. تو اس کو ہم نے انسینٹیوائز کیا. آخر میں یہ سب چیلنجز جیسے میں نے کہا کہ آپ کا اور عرفان بھائی نے کہا کہ انشاءاللہ 3 سے 4 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ متوقع ہوگی. اب اس کے لیے آپ کو ڈالر چاہیے ہوں گے اور ڈالرز کا انشاءاللہ ہم نے اسٹیٹ بینک کے ریزروز کو بڑھایا ہے جو ہم نے انہیریٹ کیے تھے, باوجود اس کے کہ ہمیں ایک ہیوی قرضے واپس کرنے پڑے. پچھلی حکومت 5 ارب سالانہ دیتی تھی قرضہ واپس اور سود اور قرضے کی مد میں, یہ حکومت کو 10 ارب ڈالر کا سرکاری جو ہمیں ایکسٹرنل ڈیٹ ہے وہ پے کرنا پڑتا ہے. اس کے باوجود ہم نے اپنے ریزروز کو بڑھایا اور اب یہ ڈیمانڈ کو ہم کیسے میٹ کریں گے, اس کے لیے ایک نیا پالیسی سوچی جا رہی ہے اور میرے خیال میں ان میں سے کچھ آپ کے لیے بھی بڑی سود مند ہوگی. اور میں اس وقت غائبانہ فائنانس منسٹر کا بھی اعتراف کروں گا کہ وہ ان سب پالیسیز کے اوپر ہمارے ہمنوا ہیں. اور یہ وہ پالیسی ہے کہ جی پاکستان کے اندر اب جب یہ پلانٹ اور مشینری کے ایل سیز کھلیں گی تو 2-2.5 ارب ڈالر کی ضرورت پڑ جائے گی. اس کے لیے ہم نے یہ پرپوزل لے کے آ رہے ہیں کہ سپلائر کریڈٹ اور وہ بڑی کمپنیز جو اپنی بیلنس شیٹس کے اوپر باہر سے پلانٹ اینڈ مشینری منگواتی ہیں, چاہے وہ منسٹری اسکیم میں ہیں یا اس انڈسٹریل پیکج میں ہیں یا نہیں ہیں, ان کو ہم فورن کرنسی رسک کور دے رہے ہیں. جو پروجیکٹ لگے گا جتنا عرصے میں اس کے اندر جو روپے اور ڈالر میں جو فرق آئے گا اس فرق کی ہیجنگ سرکار اپنے پیسوں سے کرے گی. اس سے جو ابھی انڈسٹری جو ریگولر پلانٹ اینڈ مشینری کی امپورٹ ہو رہی ہے اس میں کافی حد تک مشینری اور پلانٹ ادھر سے فائنانس ہو جائے گی اور آپ کے پاس یہ ایکسٹرا سپیس کریٹ ہو جائے گی جس سے ہم اس انڈسٹریل گروتھ کو اچیو کر سکیں اس انڈسٹریل پیکج کے تحت. تو یہ ایک پوری مربوط تھنکنگ ہے. اور میں پھر سے ایک دفعہ وزیر اعظم صاحب آپ کا اس قوم کو جو اصل میرے نزدیک معیشت کے اوپر جو آپ نے ہر کسی کو شعور دیا ہے کہ پائیدار اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ 22 کروڑ عوام کی جب تک 6 سے 8% پر ممکن نہیں کریں گے تو یہ ملک آگے نہیں جا سکے گا. اور اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بیلنس آف پیمنٹس کا ہے. ہماری خود مختاری پر سب سے بڑی زنجیر ڈالرز کی ہے, تو اس زنجیر کو توڑنا ہے, ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے. اور آپ کی وجہ سے اوورسیز پاکستانیز کا جو کانفیڈنس ہے آپ کی گورنمنٹ میں آج ریمنٹنسز تاریخ کی 31 بلین پہ آئی ہوئی ہیں. تو انشاءاللہ اسی ڈگر پر چلتے ہوئے ہم یہ سسٹینیبل اکنامک گروتھ لے کر آئیں گے. ساتھ ہی ہم نے چھوٹے اور درمیانے طبقے کے کاروبار کو نہیں بھولے. پاکستان کی پھر 2007 میں ایک بہت
چھوٹی SME پالیسی آئی تھی، ایک پوری مفصل کمپریہنسو SME پالیسی آئی جس کے 8 اجلاس وزیر اعظم نے خود چیئر کیے ہیں۔ چیف سیکرٹری صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، اور اب ہمارا سب کا چیلنج یہ ہے کہ ہم اس کی امپلیمنٹیشن جلد مکمل کر سکیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کو ایک بار پھر مبارک دیتا ہوں۔ آئیے مل کر پاکستان کی معیشت اور پاکستان کو آگے لے کے چلیں۔ شکریہ۔